SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि कुछ दिन पहले 14 जून को एक इंडिया के मारूफ अदाकार सुशांत सिंह जो हैं उन्होंने ख़ुदकशी कर ली और उसके बाद ये इशू काफ़ी दिन तक सोशल मीडिया में रहा। मैं चाहता था इससे पहले इस पर कोई वीडियो अपनी लेक्चर जारी करना इस पॉइंट पर, इस मामले पर, लेकिन चूँकि अदालतों में यहाँ पंजाब में छुट्टियाँ होने जा रही थी तो मुकदमात का कुछ रश था, तो जिसकी वजह से अब मुझे टाइम नहीं मिल सका। सो मैं आज कोशिश करूँगा कि इस मामले के कुछ दीगर जो पहलू हैं उन पर रोशनी डाल सकूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि दोस्तों को भी मुस्तक़बिल में ये वीडियोस मेरी मिलती रहें। मैं इस मामले को कुछ और नज़र से बयान करने की कोशिश करूँगा। बात यह है कि दुनिया में अरबों लोग रहते हैं। इस दुनिया में हर शख्स की सोच अलग है, हर शख्स का रोने का अंदाज़ अलग है, हर शख्स का हंसने का, मुस्कुराने का, खुशी को मनाने का अंदाज़ अलग है। बिल्कुल उसी तरह हर शख्स का दुख को सहने का भी जो अंदाज़ है वो अलग है। हर शख्स का हौसला अलग होता है। मसाइल सबके साथ होते हैं, परेशानियां सबके साथ है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके साथ कोई मसला ना हो, जिसको कोई परेशानी ना हो। लेकिन मसाइल को फेस करने का और मसाइल को झेलने का, मसाइल का सामना करने का हौसला सबका अलग अलग होता है। मैं जब से वकालत में आया हूँ इस फील्ड में, मेरे पास ज़्यादातर दुखी परेशान लोग ही आते हैं। सबके दुख अलग होते हैं, सबके दुख बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे लगता है कि जैसे कि हर नया बंदा, मुझे लगता है कि इसका दुख पहले बंदे के दुख से ज़्यादा है। इसलिए मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को देखा, मुख्तलिफ़ लोगों को जांचने का मुझे मौका मिला। उसमें मैंने ये देखा, यानी ऐसे कुछ लोग भी थे कि जिनके हौसले पे मुझे कमाल था। मेरी नज़र में इनको मर जाना चाहिए था, इनको खुदकशी कर सकते थे ये लोग, लेकिन वो हौसलामंद थे और ज़िंदा थे। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनके मसले मेरी नज़र में इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो नई ज़िंदगी का मुकाबला कर सके। एक शेर है कि दुख सबके मुश्तरक थे मगर हौसले जुदा, कोई रो दिया तो कोई मुस्कुरा दिया। हौसले सबके अलग अलग होते हैं, दुख मुश्तरक होते हैं। हाँ, कोई उस हौसले को, उस मसले को देख के हंस पड़ता है, कोई रो पड़ता है। ये जो है बुनियादी चीज़ है। मेरा एक वीडियो लेक्चर है जिसका मैं लिंक शेयर करूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ कैसे ख़त्म या कम कर सकते हैं। उसमें मैंने 6, जो मेरे 20 साल प्रैक्टिस में मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी, उसमें मैंने 6 ऐसी बातें बयान करने की कोशिश की है जिनको अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी परेशानियों में कमी ला सकते हैं या अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। उसका लिंक मैं दूंगा, आप लोग देखिएगा उसको। उसमें मैंने एक बात की थी जो मैं सिर्फ यहाँ वही एक बात बयान करना चाहूँगा, बाकी तो जो लेक्चर में है डिटेल से जो बातें हैं, कि दुनिया की सबसे बुरी चीज़ टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है।
اگر آپ کروڑپتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن اگر آپ نیند کی گولی کھائے بغیر سو نہیں سکتے، یا رات کو 1 بجے اٹھ کے آپ ٹہل رہے ہوتے ہیں پریشانی کے عالم میں، تو آپ سے وہ مزدور بہتر ہے جو رات 9 بجے ہی اپنی ٹوٹی چارپائی پر لیٹا ہوا خراٹے لے کر سو رہا ہوتا ہے، کہ اس کو ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سو زندگی میں، آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی پرابلمز ہیں، ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی، پہلے تو بیٹھ کے دیکھیں وہ پرابلمز کیا ہیں، اور پھر دیکھیں ان کا سولوشن کیا ہے، وہ سولو کیسے ہو سکتی ہیں، پھر اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ پرابلم سولو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حل سب کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نقصان بھی کر لیں 2-4 لاکھ کا یا زیادہ کا یا کسی بھی قیمت پہ، لیکن اگر آپ وہ نقصان کر کے وہ پرابلم سولو کر لیں تو میری نظر میں آپ منافع میں رہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک بار ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بتائیے جو خودکشی لوگ کرتے ہیں، یہ بہادر ہوتے ہیں یا بزدل ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، شہباز صاحب آپ خودکشی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو وہ لوگ بہادر ہوئے جو خودکشی کرتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن وہ زندگی سے تو ڈرتے ہیں نا، میں زندگی سے نہیں ڈرتا۔ خودکشی وہی لوگ کرتے ہیں جو زندگی سے ڈر جاتے ہیں۔ سو یہ بحث بھی اپنی جگہ ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ کیا بہادر ہوتے ہیں یا بزدل ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں جو WHO کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی 8 لاکھ کے قریب جو لوگ مرتے ہیں خودکشی کر کے یا ڈپریشن کی وجہ سے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک خبر میں نے آج پڑھی ہے، دیکھی ہے، ایک میں نے 3-4 دن پہلے تھی لاہور کے 3-4 دن پہلے بھی ایک لڑکا لاہور کا تھا، اس نے PUBG گیم کھیلتا تھا، والد نے ڈانٹا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اور ایک آج خبر لاہور ہی کی سننے کو ملی، جو سن کے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لڑکا PUBG ایک گیم ہے کوئی، وہ کھیلتا تھا اور اس کو پھر والد نے ڈانٹا، اور اس نے، یعنی 2 لڑکے، ایک ہی جو انٹرنیٹ کی گیم ہے اس پر باپ کے ڈانٹنے پر 2 لڑکوں نے خودکشی کر لی۔ اسی طرح اکثر آپ دیکھتے ہوں گے میٹرک کا رزلٹ جب آتا ہے تو 2-3 بچے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، فیل ہو گئے تو خودکشی کر لی۔ بات یہ ہوتی ہے، فیل تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ چھوٹی پریشانی کو بھی بڑا بنا لیتے ہیں اور کچھ بڑی پریشانی پہ بھی مسکرا کے نکل جاتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس معاملے کی طرف جو کہ سشانت سنگھ کا معاملہ ہے۔ بالی ووڈ کی دنیا جو ہے یہ بظاہر ایک رنگین دنیا ہے، لیکن اس رنگین دنیا کے پیچھے کس قدر بھیانک اندھیرا ہے اور تاریکی ہے اس کا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں۔ شراب، نشہ، چرس، یہ چیزیں عام ہیں اس دنیا میں۔ لیٹ نائٹ جو نائٹ کلبز ہیں، ڈانس پارٹیاں ہیں، گروپ ڈانس ہے، یہ سب چیزیں اس معاشرے کا، اس کی رنگینیوں کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ لوگ کس قدر جو ہمیں بظاہر بڑے خوش نظر آتے ہیں، فلموں میں ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں، ہیرو نظر آتے ہیں، لیکن یہ انفیکٹ کس قدر اندر سے تنہا ہوتے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ انفیکٹ رنگینیوں کی دنیا نہیں ہے، یہ اندھیروں کی ایک دنیا ہے جس کے اندر ایک لوگ گناہوں میں ڈوب پڑتے ہیں اور پھر جو ان کو اندر کا جو سکون ہے جس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، یہ وہ دنیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاید کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک اداکارہ انڈیا کی تھی، اس نے کہا تھا کہ بالی ووڈ میں جو اداکارہ یہ کہتی ہے کہ وہ کنواری ہے وہ جھوٹی ہے، اور اس پر کافی اداکاروں نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اس نے سچ بولا تھا۔ یہاں جب کوئی اداکارہ یا کوئی اداکار آتا ہے انڈسٹری میں تو اس کو جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نیٹ پہ، یوٹیوب پہ کچھ ہیں چیزیں موجود، ڈائریکٹر سے لے کر فلم ساز سے لے کر کس کس کی خواہشات اس کو پوری کرنی پڑتی ہیں،
اور پھر جا کر وہ کہیں اس کو کام ملتا ہے، اور کام بھی ایکسٹرا ملتا ہے، کوئی اس کو مین رول کبھی عام جو لوگ ہوں گے، چاہے لاکھ آپ میں ٹیلنٹ ہو، چاہے جہاں لاکھ خوبصورتی ہو، آپ کو کوئی اس میں وہ نہیں مل سکتا۔ 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے انڈیا میں، لیکن آپ جب انڈیا کے اداکاروں کو دیکھیں گے تو اس میں 90% سے زائد اداکار جو ہوں گے وہ چند خاندانوں کے ہوں گے۔ وہاں ان کی مناپلی ہے، وہاں ان کا ہولڈ ہے بالی ووڈ پہ۔ آپ کوئی غیر جو ان خاندانوں سے ہٹ کے اگر کوئی آ بھی جائے گا، اس میں ٹیلنٹ بھی ہوگا تو اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ یا کوئی امیتابھ بچن کا بیٹا ہوگا، یا کوئی رشی کپور کا بیٹا ہوگا، یا کوئی سری دیوی کی بیٹی ہوگی۔ آپ کو ہر طرف جتنے بھی اداکار آپ دیکھیں گے وہ ان کا کسی نہ کسی سابقہ اداکار سے یا کسی اداکاروں کے خاندان سے کوئی تعلق ہوگا۔ اس لیے جو باہر سے لوگ آتے ہیں، مطلب یہ 90% اداکار جو ہے نا اس 1 ارب سے زائد آبادی میں، یہ صرف چند خاندانوں کے ہیں۔ انہی کی بیٹی، انہی کے بیٹے کو پھر وہاں پر جو ہے مختلف گروپ ہیں ان کے جو پروڈکشن گروپ ہیں، اور اس میں دھرما گروپ ہے، اس میں یش راج گروپ ہے، اس میں بالاجی گروپ ہے، ٹی سیریز ہے، اس میں کرن جوہر کے گروپ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے گروپس ہیں۔ یہ ان کی مناپلی، ان کا ہولڈ یہ ہے کہ یہ جو اداکار، یعنی انہوں نے اپنے ہی خاندانوں کے اداکار اور اداکاراؤں کو لے کر آنا ہوتا ہے فرنٹ پہ، اور انہیں کو یہ مشہور انہوں نے کرنا ہوتا ہے، انہیں کو انہوں نے سپورٹ دینی ہوتی ہے، انہیں کوئی بڑے جو بینر تلے فلموں میں لانا ہوتا ہے، اور اس طرح جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو یہ ڈسارڈ کرتے ہیں، ان کو یہ ان کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں کرتے۔ سشانت سنگھ کی جہاں تک بات ہے، یہ پہلا اداکار نہیں ہے جس نے خودکشی کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پروین بابی کو دیکھا، وہ ایک سینئر اداکار تھی، اس نے خودکشی کی۔ ایک جیا خان ہے، اس نے خودکشی کی۔ پاکستانی اداکار ننا تھا، اس نے خودکشی کی۔ دیویا بھارتی اداکارہ تھی 92-93 میں، اس نے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج تک یہ طے نہیں ہوا کہ حادثہ تھا یا خودکشی تھی، کیونکہ وہ بھی بلڈنگ کے اوپر سے گری تھی۔ جہاں تک سشانت سنگھ کی بات ہے، اس کو تو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں، زیادہ اس کی جو حوالے ہیں وہ مہندر سنگھ دھونی کی جو مووی فلم بنائی تھی اس نے اس نے دھونی کا کردار ادا کیا تھا، اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یا پی کے میں یہ سکندر کے رول میں آیا تھا، اور وہ اس رول بڑا مشہور ہوا تھا، اور پاکستانی جو کپتان سکندر کو بھی کہ وہی کہا جاتا تھا کہ جی سکندر کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ لیکن میں اس اداکار کو، میں نے اس کی ایک فلم دیکھی تھی، شدھ دیسی رومانس، شاید اس کی پہلی مووی وہ تھی یا شروع والی موویز میں سے ایک وہ تھی، وہ مجھے پسند آئی تھی۔ مطلب میں نے اس میں اداکاری، اس کی میں نے نیچرل اداکاری دیکھی۔ میں انڈیا کے بہت بڑے اداکاروں کو جانتا ہوں جن کی اداکاری تو اچھی ہے لیکن نیچرل نہیں ہوتی، مطلب وہ اوور ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائلاگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لڑکے کی جو اداکاری تھی وہ نیچرل تھی، نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ نیچرل اداکاری کر رہا ہے۔ شدھ دیسی رومانس ایک اچھی مووی تھی، اور جس میں اس نے اداکاری بھی نیچرل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مختلف فلموں میں کام ملا۔ جو اصل سٹوری جو ہے وہ ان کی آئی ہے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو جن خاندانوں کا ہولڈ ہے، وہ باہر سے کوئی اداکار اچھا آ بھی جائے تو اس کو آنے نہیں دیتے، اس کو اپنی فلموں میں لیتے نہیں ہیں۔ سو اتنے بڑے بڑے گروپس تھے، انہوں نے اس پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اس کو کوئی بھی نہیں لیتا تھا۔ اور نہ لینے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ ادیتا پنچولی کا ایک بیٹا سورج پنچولی ہے، اس کے ساتھ اس کا تنازع ہوا تھا سشانت سنگھ کا 2016 میں، اور اس تنازع کی بنا پر جو ہے ادیتا پنچولی کی دوستی ہے سلمان خان کے ساتھ کافی گہری۔ تو یہ اس میں رپورٹ تھی کہ سلمان خان نے خاص طور پہ تمام جو بھی یہ تھے ادارے، ان کو روکا ہوا تھا کہ اس کو سشانت سنگھ کو ہیرو نہیں لینا۔ پھر اس کی کچھ 1-2 فلمیں بھی جو ہیں وہ نہ چل سکیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانی کا بھی شکار تھا اور ڈپریشن کا بھی شکار تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک سڑک 2 نامی فلم جو ہے وہ مکیش بھٹ صاحب جو ہیں وہ شاید بنانے جا رہے تھے، تو انہوں نے اس سے ملاقات کی تھی اس فلم کے لیے سشانت سنگھ سے، لیکن اس کی جو گفتگو انہوں نے سنی
پریشانی کے عالم میں، ٹینشن کے عالم میں، تو انہوں نے جو اپنے بھائی مہیش بھٹ ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کا علاج فوری طور پہ نہ ہوا تو یہ خودکشی کر سکتا ہے۔ یہ مکیش بھٹ صاحب نے اپنے بھائی سے یہ بات کی۔ پھر اس کے بعد جو اس کی منگیتر تھی وہ بھی اس سے دور ہو گئی، یعنی اس کو بھی مختلف چیزیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو چیز ہوئی وہ ایک ہفتہ پہلے جو اس کی ایک سیکٹری تھی لڑکی، اس نے بھی بلڈنگ سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ صرف ایک ہفتہ پہلے اس نے بلڈنگ سے جو ہے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ 14 جون کو یہ بظاہر نارمل تھا، اور آپ اس کی تصویریں دیکھیں، مووی دیکھیں، ہر وقت ہنستا مسکراتا ملے گا۔ 14 جون کو بظاہر نارمل تھا یہ، اور یہ 10 بجے اٹھا ہے، اس نے جوس پیا ہے، اس کے دوست بھی کچھ آئے ہوئے تھے، اس کے علاوہ 2 اس کے باورچی اور ایک جو اس کا دھوبی تھا وہ بھی گھر میں ہوتے تھے۔ تو یہ اس نے جوس پیا اور دوبارہ اپنے کمرے میں جا کے اس نے لاک کر لیا، اور بعد میں اس کی جو پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش ملی۔ اصل وجہ یہی تھی کہ یہ ڈپریشن کا شکار تھا، مریض تھا، اس کی میڈیسنز بھی استعمال کر رہا تھا، پولیس کو میڈیسنز بھی ملی ہیں وہ، اور یہ مایوس اس بنا پر تھا کہ یہ جو مناپلی تھی، یہ جو چند گروپوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کو ہی اداکاروں کو ہیرو لے کے آنا ہوتا ہے۔ آپ نظر دوڑائیں گے جتنے بھی بالی ووڈ پہ، آپ کو سارے کسی نہ کسی سینئر اداکار کے رشتہ دار ملیں گے، چاہے وہ جیکی شرف کا بیٹا ہو، چاہے وہ جو ہے کپور خاندان سے ہو، یا چاہے کسی بھی خاندان سے ہو، لیکن یہ ساری مناپلی ان کی ہے۔ اور یہ اس لڑکے نے خودکشی کر لی، لیکن بے شمار دوسرے ہیرو ہیروئنز وہ اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں لاکھ ٹیلنٹ ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کرکٹر میں لاکھ ٹیلنٹ ہو، عظیم کھلاڑی ہو، بیٹسمین بڑا اچھا ہو، لیکن جب آپ اسے قومی ٹیم میں کھلائیں گے نہیں تو اس کا ٹیلنٹ کبھی سامنے نہیں آ سکتا۔ تو لیکن میں اس کے باوجود کہوں گا کہ اس نے جو خودکشی کی، یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ یہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹینشن برداشت نہیں کر سکتے، جو پریشانی زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ پھر اس قسم کے جو ہیں ایکٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس چیز کی۔ بات حوصلے پہ ختم ہوگی، بات حوصلے پہ ختم ہوگی۔ ہر شخص کا حوصلہ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، ہر شخص کا جو ہے دکھ کو سہنے کا حوصلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور تھینک یو۔